बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल और जवाब की नशिश को लेकर हाज़िर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। शुक्रिया गाम साहब आपके वक्त का। गाम साहब आपकी किताब मीज़ान के अंदर पैगंबर की सरगुज़श्त इंज़ार के हवाले से आप लिखते हैं कि सातवीं चीज़ ये है कि अपने मज़मून के लिहाज से कुरान एक रसूल की सरगुज़श्त इंज़ार है। इसे शुरू से आखिर तक पढ़िए, ये हकीकत उसके हर सफ़े पर सब नज़र आएगी। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ने इसे महज़ एक मजमूआ कानून हिकमत नहीं बल्कि पैगंबर के लिए अपनी कौम को इंज़ार का ज़रिया बनाकर नाज़िल किया है। चुनांचे फ़रमाया है, और मेरी तरफ से ये कुरान इसलिए वही किया गया है कि इसके ज़रिए से मैं तुम्हें खबरदार करूँ और उन्हें भी जिन्हें ये पहुँचे। आप लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मालूम है कि आप नबूवत के साथ-साथ रिसालत के मनसब पर भी फ़ाइज़ थे। अल्लाह ताला जिन लोगों को ख़ल्क़ की हिदायत के लिए मबूस फ़रमाते हैं और अपनी तरफ से वही व इल्हाम के ज़रिए उनकी रहनुमाई करते हैं, उन्हें नबी कहा जाता है। लेकिन हर नबी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो रसूल हो। रिसालत एक ख़ास मनसब है जो नबियों में से चंद ही को हासिल होता है। कुरान में इसकी तफ़सीलात के मुताबिक रसूल अपने मुख़ातबीन के लिए खुदा की इदारत बन के आता है और उनका फ़ैसला करके दुनिया से रुख़सत हो जाता है। कुरान बताता है कि रसूलों की दावत में ये फ़ैसला इंज़ार, इंज़ार आम, इत्माम हुज्जत, हिजरत व बरात के मराहिल से गुज़र कर सादिर होता है, और इस तरह सादिर होता है कि आसमान की अदालत ज़मीन पर कायम हो जाती है। खुदा की दैनूनत का ज़हूर होता है और रसूलों के मुख़ातबीन के लिए एक क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी जाती है। इस दावत की जो तारीख़ कुरान में बयान हुई है, उससे मालूम होता है कि इस मौके पर बिलुमूम 2 ही सूरतें पेश आती हैं। उन सूरतों की तफ़सील आगे लोग गामदी साहब की किताब में पढ़ सकते हैं। हम सब आपने कुरान को अपने मज़मून और नौइयत के एतबार से सरगुज़श्त इंज़ार करार दिया। आपके इस मौक़िफ़ के ऊपर काफ़ी सारा तनकीदाती मवाद हमारे सामने आया है। हम एक-एक करके गामदी साहब की खिदमत में रखेंगे। कहा जाता है कि जब आप ये तय कर देते हैं पहले से कि कुरान के मज़मून की ये नौइयत है, तो इससे क़ारी का जो कुरान से फ़हम हासिल करने का मराहिल हैं, वो सब के सब पहले से मुतय्यन और तय हो जाते हैं, जिससे उसका दायरा महदूद हो जाता है। इसी तरीके से कुरान एक तारीख़ी वाक़यात में देखी जाने वाली किताब बन जाती है, उसके साथ ज़िंदा हिदायत का ताल्लुक नहीं रहता। पहला नुक्ता आपकी खिदमत में ये है, क्या सरगुज़श्त इंज़ार कहने से क़ारी को आप पहले से पाबंद नहीं कर रहे कि वो जाकर बरह रास्त गौर व फ़िक्र करने से पहले आपकी इस इस्तिंबाती राय को माने और फिर कुरान से इस्तिफ़ादा करें? हम जब अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाते हैं तो किताब का तारुफ कराते हैं। दुनिया में जो इल्म भी वजूद में आएगा उसमें उस इल्म के माहिरीन यही खिदमत अंजाम देते हैं। साइंस पढ़ने के लिए आप आमादा हों, जोग्राफ़िया पढ़ने के लिए आमादा हों, कोई और इल्म हासिल करने के लिए आमादा हों, तो एक उस्ताद या उस इल्म का माहिर आपको अपनी सैर के मकामात से आगाह करता है। वो ये कहता है कि मैं तालिब इल्म की हैसियत से जब इस इल्म को हासिल करने के लिए निकला तो मैंने इसको इस तरह देखा है, मैंने इसको ऐसे पाया है। इससे मकसूद ये होता है कि लोगों को वो संग हाय मील दिखा दिए जाए जिनको सामने रख के वो अपने सफ़र की इब्तिदा कर सकें। इससे किसी पर कोई पाबंदी नहीं लग जाती। हमने भी जब इस इल्म में कुछ महारत हासिल करने की सही की तो बहुत से अहले इल्म जिस तरीके से कुरान का तारुफ कराते हैं उसको पढ़ा। उसमें हर शख्स ने अपने लिहाज से कोई ना कोई ताबीर इख्तियार की है। शाह वलीउल्लाह के अल्फाजुल कबीर को देखिए जो उसूल तफसीर पर एक बड़ा गैर मामूली रिसाला है, या इब्न तैमिया के मुकदमे को देखिए, सब इसी तरीके से बयान कर रहे हैं। इससे कारी पर ना कोई पाबंदी लगाना मकसूद होता है, ना किसी इल्म के किसी माहिर को पाबंद करना मकसूद होता है, बल्कि महारत से जो रहनुमाई दूसरों को दी जा सकती है वो देना मकसूद होती है। तो कुरान मजीद से मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने 10 निकात की सूरत में उसूल व मबादी में बयान किए हैं। उसका उन्वान है मबादी तदब्बर कुरान। यानी जब कोई शख्स कुरान मजीद का मुताला करना चाहे या एक तालिब इल्म की हैसियत से उसको पढ़ना चाहे तो वो ये जान ले कि कुरान किस तरह की किताब है। ये तारुफ कराए बगैर अगर कुरान को आप दूसरों के हाथ में दे देंगे तो बाद औक़ात वो उसकी नौइयत को न समझने की वजह से तह दर तह गलतफ़हमियों में मुब्तला हो जाएंगे। ये रहनुमाई तालिब इल्मों की सतह पर भी की जाती है और आवाम की सतह पर भी की जाती है। इसमें लोगों ने बिलअमूम जो मज़ामीन पैदा किए हैं या वो कर सकते हैं,
ان پر مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ہر علم کی روایت ہے، یہ علم تفسیر کی بھی روایت ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں علوم القرآن کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ زرکشی کی علوم القرآن ہے یا اتقان ہے، یہ کیا کتابیں ہیں؟ یہ یہی بتاتی ہیں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، کن چیزوں سے تذکیر کی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایام اللہ سے تذکیر ہے تو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پابند ہو جائیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رہنمائی ہر پہلو سے کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا صرف یہی ایک پہلو نہیں جس کو میں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اصول و مبادی کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کریں تو قرآن کی تینوں جہتیں اس میں زیر بحث آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ میرے لیے کیا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ آپ کو پہلی سطر سے بتا دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ دین میں قرآن سے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے آخری پیغمبر اس کے ماخذ ہے، وہی تنہا ماخذ ہے، اور انہوں نے یہ دین جن صورتوں میں دیا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز، سب سے برتر چیز اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن خود بھی اپنے آپ کو اس لحاظ سے ہدایت کہتا ہے، وہ کتاب ہدایت ہے۔ پہلی سورہ کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ اس کتاب کو اگر پڑھا جائے گا تو اس کے نتیجے میں مجھے یا آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی ہدایت حاصل ہوگی۔ اسی کو بعض دوسرے الفاظ سے بھی ادا کیا ہے، اس سے وہ نور ملے گا، وہ روشنی ملے گی جس سے تم صراط مستقیم کو متعین کر لو گے۔ قرآن اپنا یہ تعارف کئی پہلوؤں سے خود بھی کراتا ہے اور جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں بیان کرتا، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس کو مختلف اسالیب میں واضح کرتا ہے۔ دوسرے پہلو کو بھی اصول و مبادی میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اپنی حجت کے لحاظ سے کیا چیز ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ میزان اور فرقان ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں سے ایک کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی برابر کی سطح پر موجود ہیں۔ نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ترازو ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے، اسی میں ہر چیز کو تولا جائے گا۔ یہ فرقان ہے، یہ فیصلہ کرے گا۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تفہیم و تبیین کے پہلو سے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں جو کتابیں عام طور پر لکھی جاتی ہیں، قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے تو پہلے ایک توحید کا باب آپ کو ملے گا، پھر ایک رسالت کا باب ملے گا۔ اس میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے، اس کے مخاطبین اس کے سامنے ہیں۔ وہ مشرکین عرب ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، وہ اس پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی خود ہوتا ہے، اور اس کا پروردگار خطاب کر رہا ہے، اور یہ خطاب مختلف اوقات میں اس کی دعوت کے مختلف مراحل کے لحاظ سے اس پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کی دعوت جن مراحل سے گزری ہے وہ یہ ہے: انذار عام، اسی طریقے سے اتمام حجت، ہجرت و برات، اس کے بعد اقدام کے یا تزکیہ و تطہیر کے مراحل، ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ ان مراحل میں اللہ کی ہدایت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خطبات کی صورت میں اسے اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری کیا، سامنے لوگ موجود ہیں، وہ مخاطبین کون ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، ان کے ساتھ گویا ایک مکالمے کی صورت میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ یہ اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ تعارف رہنمائی کے لیے کرایا جاتا ہے، یہ کسی کو پابند کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم سب طالب علم ہیں، طالب علم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھو، اس کتاب کو سمجھنا ہے تو یہاں سے اس کی ابتدا کرو، اس کی حیثیت یہ ہے، لہذا اس کو پڑھتے وقت اس حیثیت کا خیال رکھو۔ آپ اس میں گئے ہیں اور آپ نے اس تعارف کے بالکل برخلاف کوئی اور چیز دریافت کر لی ہے تو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، وہ بھی رہنمائی کا ذریعہ ہوگی، کوئی شخص اس کا پابند نہیں ہو جاتا۔ اگر اس سے پہلے شاہ ولی اللہ نے یا ابن تیمیہ نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے، یا علوم القرآن کی کتابوں میں اس کا تعارف کرایا گیا ہے، تو کیا ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا ہے؟ اس کی تنقیح ہوتی رہتی ہے، اور اس میں
ہر شخص اپنے نتائج فکر بیان کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر بالکل واضح ہو گیا۔ شاہ صاحب چلیں یہ حق تو مان لیا گیا کہ آپ بھی تعارف کرا سکتے ہیں، باقی علماء نے بھی تعارف کرایا، اپنے حاصلات اور اپنے مطالعہ علم کی بنیاد پر آپ نے بتا دیا کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے۔ جو کچھ آپ نے بتایا، جو کانٹینٹ ہے اس کا، وہ ہے سرگزشت انذار۔ اس کو پڑھ کر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انذار کے دعوتی مشن کے کچھ مراحل ہیں جن کے ارد گرد قرآن کا پلاٹ ہے، یہی چیزیں جو اس کے اندر زیر بحث ہیں، اس پس منظر میں آپ جا کے دیکھیں تو کریکٹر سمجھ میں آئیں گے، سچویشن سمجھ میں آئے گی، جو کچھ وہاں پر بات کی جا رہی ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ جو کانٹینٹ آپ نے تعارف کے بعد پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کر کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اس سے تو آپ قرآن مجید کو ایک ہسٹوریکل آرکائیو کی طرح جا کر اس سے رجوع کریں گے، اس لیے کہ پہلے آپ نے یہ تعارف جب آپ کا سنا ہم نے، اور میں اب اس تعارف کو ویریفائی کرنے جا رہا ہوں، تو میں اگر مان لوں اس تعارف کو جو آپ کا ٹھیک ہے، تو پھر قرآن تو اصل میں ہسٹری کی بک ہوئی نا، قرآن تو مجھ سے بات نہیں کر رہا براہ راست۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا اور ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کسی سورہ کو آپ اٹھا لیں، چند سطریں آپ کی نظر سامنے آئیں گی، چند آیات آپ پڑھیں گے، آپ کو ان ساری چیزوں کو ماننا پڑ جائے گا۔ مثلاً کیسے؟ سورہ بقرہ ہی کو تلاوت شروع کیجئے، اس کے فوراً بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد آئے گا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے پیغمبر، یہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ خبردار کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مجھ سے ہو رہی ہے؟ آپ سے ہو رہی ہے؟ کس پر تبصرہ ہو رہا ہے؟ تو یہ تو کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی اس کے بغیر۔ ہر جگہ آپ کو سب سے پہلے یہی چیز نظر آتی ہے کہ مخاطب کون ہے، کس سے بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہمارا پورا علم اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی تفسیر کو بھی آپ اٹھائیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، اس کے مخاطبین فلاں ہیں، یہ فلاں شخص سے کہا جا رہا ہے۔ وہ تو اس معاملے میں شان نزول کی روایات کا انبار لگا دیتے ہیں، اس سے کوئی پابندی نہیں عائد ہوتی۔ یہ کتاب کی حقیقی صورت ہے، اس کو سمجھ کر اس میں جانا چاہیے۔ آپ اس کو سمجھ کر نہیں جائیں گے تو اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کریں گے۔ ہم یہ جا کر دیکھتے ہیں اس تاریخ میں کہ خدا کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے؟ وہ چیز ہے جس کو جاننے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ توحید پر کوئی خطبہ سننا ہے تو کسی عالم کا سننا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے غم صاحب، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلیں کانٹینٹ کو حل نہیں ہوتا جس وقت تک آپ اس کو اس کے تاریخی تناظر میں نہیں دیکھتے، کریکٹرز سمجھ میں نہیں آتے، لیکن کسی چیز کو تاریخی تناظر میں دیکھنے کے نتیجے میں اس کی جو آفاقیت ہے، اس کے اندر جو یونیورسلٹی ہوتی ہے، وہ تو مجروح ہو گئی نا اس کے نتیجے میں۔ یعنی پھر مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی آفاقی پیغام نہیں ہے، اس کے تو دعوتی مراحل تھے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کے آپس کے ڈائلاگ ہیں۔ تو پھر یہ کہہ دینا چاہیے ہمیں کہ پھر قرآن مجید جو ہے وہ عالمگیر سطح پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری طرف قرآن خود تو اپنے بارے میں کہتا ہے تو نذیر للعالمین ہے۔ وہی دعوت آفاقی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں اس کے مخاطبین ہوں گے، پیغام تو انہی کو پہنچایا جائے گا، انہی کو بات بتائی جائے گی۔ وہ آفاقی اپنے پیغام کی حقیقت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو توحید سمجھا رہے ہیں تو کیا میں کوئی مختلف مخلوق ہوں؟ میں زمین پر خدا کا بندہ نہیں ہوں؟ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میرا خالق کون ہے؟ وہ اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے مجھ سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی چیز کو ہمارا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودا وعدما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتے ہیں وہ تو مخاطبین کے لحاظ سے کریں گے، اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں ان سے کریں گے۔ میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، لیکن اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو آپ لوگوں کے لیے نشر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان باتوں کے اندر آفاقیت ہے۔ بہت ہے تو بات میں آفاقیت ہوتی ہے، پیغام میں آفاقیت ہوتی ہے، اسٹرکچر میں آفاقیت نہیں ہوتی۔ پلیٹو کے ڈائلاگز ہے، اس میں سقراط اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ اس کے فلسفے نے 1200 سال تک پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیے رکھا ہے۔ تو باقی دنیا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو اصل میں سقراط کے مکالمات ہیں، اس کے دور تک محدود تھے، اس کو وہی رہنے دیجئے؟ یا یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کو مکالمات فلاطوں یا سقراط کے مکالمات کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس کو تو کوئی آفاقی چیز ہونا چاہیے۔ تو فلسفہ آفاقی ہے، پیغام آفاقی ہے، اس کے معنی آفاقی ہیں،
اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات وہاں متعلقین ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن قرآن نے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے؟ اس کائنات کا تنہا ایک خالق ہے، تم ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہو گئے، اس جواب دہی کے لیے تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کا کسی خاص گروہ سے تعلق ہے؟ انسانوں کی کسی خاص جماعت سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے، پوری انسانیت سے ہے۔ تو قرآن ایک عالمی دعوت لے کے آیا ہے، لیکن وہ عالمی دعوت جن لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت انہی سے گفتگو کی جائے گی، انہی کے اعتراضات زیر بحث آئیں گے، انہی کے مراحل ہوں گے جن میں وہ بات کہی جائے گی، وہاں جو حالات پیش آئیں گے انہی میں رہنمائی دی جائے گی۔ اس کو وہاں رکھ کے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے معنی متعین کیے جاتے ہیں، وہ معنی آفاقی ہوتے ہیں۔ اچھا ہم جب یہ بات چلے سمجھ میں آتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ ہم ان تمام مراحل سے گزرے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، اور اس کے اندر سے ہم نے تب جا کے معنی میں افاقیت نکال لی، تو پھر وہ جو کلام ایک ٹیکسٹ میرے سامنے موجود ہے اس کی ابدیت کا تو خاتمہ ہو گیا نا۔ میں اصل میں اس ٹیکسٹ کے اندر پیچھے جا کر معنی تلاش کر کے علت کا دریافت کا عمل کر رہا ہوں، جو کہ میرا ذہنی ایک عمل ہے، اس میں اندر میری عقل کا دخل ہے، وہ براہ راست متن کے اندر تو اس طرح بیان نہیں ہوا۔ تو وہ جو ٹیکسٹ ہے، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کی ابدیت کا میری لائف کے ساتھ پھر کیا ریلیونس ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، یعنی آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں گے تو معنی تو آپ ہی نے سمجھنے ہیں۔ میں اگر اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ معنی آپ پر الہام ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ علت سے پہلے اس وقت بھی ظاہر ہے میں الفاظ بول رہا ہوں، اس کے معنی آپ ہی نے سمجھنے ہیں۔ وہ ماضی کی کتاب ہو، وہ آج کی کتاب ہو، وہ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ ہو، اس کے معنی مجھے ہی سمجھنے ہیں۔ معنی ہی متعین کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ بھی اس کے معنی ہی سمجھ رہے تھے۔ الفاظ کی تو زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کر لیں گے، وہ ہمارے یہاں حفاظ کر لیتے ہیں، معنی ہی سمجھے جاتے ہیں، اور معنی ہی کو آفاقی ہونا چاہیے۔ یہ صورت ہے، اسٹرکچر ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صورت اور اسٹرکچر یہ تو زندہ ہونا چاہیے، یعنی اس کو آپ کیسے اٹھا کے کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کے دنیا سے کلام کریں گے؟ زندہ انسان ہوں گے سامنے، ان سے بات کی جائے گی، اس میں کردار وجود میں آئیں گے، ان کے اعتراضات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے۔ اور میں اس میں کوئی متفرد نہیں ہوں، مسلمانوں نے اپنی پوری علمی تاریخ میں قرآن کو اسی طرح دیکھا ہے، اور اسی طرح اس کے آفاقی پیغام کو سمجھا ہے، اور اسی طرح اس کو پوری انسانیت کے لیے خدا کی دعوت کے طور پر پیش کیا۔ اگر ہم سب چلے یہ کہا جاتا ہے، یہ تو مان لیا اگر سب نے اس طرح کیا ہے، لیکن سب نے یہ کرنے کے بعد جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ نہیں ہیں جو آپ نے نکالے ہیں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے آپ کا، اس کی مشابہت در حقیقت مسیحیت کے اندر پیدا ہونے والے ایک انحراف جو پال کی صورت میں سامنے آیا اس سے ملتی جلتی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہی کہا گیا کہ بھائی اس کو آپ تاریخی تناظر میں دیکھیں، پھر چیزیں سیدنا مسیح کے ساتھ خاص ہوئیں، اور پھر کرتے کرتے نسخ شریعت ہو گیا۔ تو یہ جو ہرمیونٹکس آپ نے اپنائی ہے، اس کے نتیجے میں خود آپ کے ہاں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو امت سمجھتی ہے کہ قرآن مجید کی ابدی ہدایت ہے، لیکن اس نظام فکر کی وجہ سے وہ پیغامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے مخاطبین یا ان کی قوم کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے پورے علم کا یہی نظام فکر ہے، وہ متعین کرتے ہیں کہ کون سا حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کون سی چیز امہات المومنین کو کہی گئی، کس چیز کو صحابہ کرام پر لازم کیا گیا، سب ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کو ہو سکتا ہے کہ آپ تعمیم کی نظر سے دیکھ رہے ہوں، کوئی دوسرا عالم اس کو تخصیص کی نظر سے دیکھے۔ یہ عام خاص کی بحث تو ہمارے ہاں اصول فقہ کی بہت بڑی بحث ہے، یہ ایسے ہی ہوتی رہی ہے ہمیشہ اور ایسے ہی ہوتی رہے گی۔ اس میں نے جن چیزوں کو متعین کر کے بتایا ہے وہ سب قانون اتمام حجت کے زیر عنوان بیان ہو گئی ہیں۔ ان کے دلائل جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اعتراضات سیریز میں اس کو سن لیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کتاب کی اس ماحول کے ساتھ خاص ہے، کیا چیزیں خدا کے پیغمبر کی دعوت کے ساتھ خاص ہے، اور کیا چیزیں ہیں جن کو ہمارے لیے اللہ کی شریعت کے طور پر لازم کیا گیا ہے۔ سارا کا سارا قرآن اپنی دعوت کے لحاظ سے، اپنے پیغام کے لحاظ سے پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو خدائے کے پیغمبری کو کہی گئی۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بارے میں بعض پوری صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے والضحیٰ ہے، جیسے علم نشرہ ہے، اس میں تو خطاب ہی براہ راست آپ کو کیا قریش سے بات یا سورہ طٰہٰ ہے، یا مثال کے طور پر ابو لہب کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے، یا قریش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اندھوں کو بھی نظر آتی ہیں۔ آپ ذرا اندر اتر کر دیکھتے ہیں تو پھر ہر چیز کے بارے میں یہی چیز ہوتی ہے
اور ایسے ہی اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی کتاب کے اندر اتر کر اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا ہم سب ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کتاب کی نوعیت کو جانیں، کتاب کی زبان کو جانیں، کتاب کا جو اپنی حیثیت ہے اس کو جانیں اور پھر کتاب کی طرف جائیں، تو یہ اصل میں جو اپنی تعبیر کی اتھارٹی ہے، یہ متن کے اوپر جو آپ کا اصرار ہوتا ہے اصل میں اس کی دھاک بٹھانے کے لیے، جبکہ حقیقت میں متن سے جو معنی پرسیو کرنے کا عمل ہے وہ تو متن کی صورت کی طرف سے ہوتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو قاری کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک پڑھنے والا اپنا ایک سماجی علمی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اس کو لے کر وہ متن کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے معنی کشید کر کے لے آتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو اس طرف ہوتا ہی نہیں کہ متن مجھ سے براہ راست معنی مجھ تک پہنچا رہا ہے، میں متن کی طرف جاتا ہوں، ٹیکسٹ کی طرف جاتا ہوں اور وہاں سے معنی لے کر آتا ہوں۔ آپ گئے، آپ نے اپنی تعبیر کا معنی نکال لیا، کوئی اور گیا، تو یہ متن کی حاکمیت تو اصل میں اپنی تعبیر کی اتھارٹی قائم کرنے کا۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھ کے بتا دیجیے، وہ تفسیر کیوں لکھ رہے ہیں، وہ مدعا کیوں بیان کر رہے ہیں، صاحب کشاف نے اپنی کتاب کیوں لکھی ہے، امام راضی نے سمجھنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اگر یہ مقدمہ ایسے ہی ہے تو سب کتابوں کو دریا برد کر دیں، یعنی سمجھنے کے اصول ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے جب میں جاؤں گا یا امام راضی جائیں گے یا صاحب تدبر القرآن جائیں گے یا صاحب تفہیم القرآن جائیں گے تو اس میں ان کی کمزوریاں موجود رہیں گی۔ کسی موقع کے اوپر قلت علم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو غلط سمجھ لیتے ہیں، کسی موقع پر قلت تدبر کی وجہ سے غلط نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو متن تو اللہ تعالیٰ کا ہے، دیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے، اس کو جاننے کے کچھ مسلمات ہیں، یعنی ہمیں لفظ کو اسی طرح دیکھنا ہے جیسے کہ اہل عرب اس کو بولتے تھے۔ ظاہر ہے اس کے لیے مہارت ہم پہنچانی ہوتی ہے، اس سارے ذخیرے پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے، جملے کو اسی تالیف میں رکھنا ہے جو تالیفات اس کی زبان میں معروف ہیں۔ اسی طرح سیاق سباق کی روشنی میں اس کا رخ متعین ہوتا ہے، بات کس پہلو سے کہی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ مسلمات ہیں جو ہر کتاب میں، ہر کلام میں اسی طرح سے زیر بحث آتے ہیں۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ انسان کی اپنی کمزوریاں بھی بعض اوقات داخل ہو جاتی ہیں، وہ دو ہی ہیں، یعنی یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر ہوگی، اس کی وجہ سے اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کون مبرہ ہے؟ اور کیا میں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ان سے مبرہ ہوں؟ میں تو ہر جگہ یہی لکھتا ہوں، ابھی بھی البیان کے خاتمے کو دیکھیے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے اپنی طرف سے پوری صحیح کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو جس طرح کہ وہ ہے سمجھ سکوں اور اس کو بیان کر سکوں۔ میں نے اپنی صحیح کر لی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا صاحب علم اٹھے گا اس غلطی کے بارے میں متنبہ کر دے گا۔ آخری دو ضمنی سوالات ہم سب، یہ جب آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سرگزشت انذار اور یہی مراحل ہیں جن کے ارد گرد یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ کون سا سرگزشت انذار کی علامت ہے، کس مرحلے کی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو ایک آفاقی پیغام کو لے کر کھڑی ہوئی ہے، اس میں تو نہ کوئی اس طرح سے مخاطب، بلکہ اس میں تو خود یعنی آپ خود گفتگو کر رہے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو وہاں تو کوئی مخاطبین اس طرح سے، تو وہ کیسے آپ کے اس پورے تصور میں پھر بیٹھتی ہیں؟ آفاقی پیغام بھی ذرا واضح کر دیجئے۔ آفاقی پیغام تو قرآن مجید پورا لے کر کھڑا ہوا ہے، یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں اس سورہ کی کیا نوعیت ہے، تو یہ اس کے نزول کی دعا ہے، یعنی ٹھیک اسی جگہ پر جانا پڑے گا جب قرآن نازل ہونے والا ہے۔ اس میں بندہ مومن کی زبان پر یہ دعا جاری کی گئی ہے کہ اب تم اللہ سے ہدایت کی دعا کرو، اور یہ وہ ہدایت ہونی چاہیے جو اس سے پہلے بھی اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو ملی ہے۔ یہ وہ ہدایت نہیں ہونی چاہیے جس کو مسخ کر کے کچھ لوگوں نے ضلالت بنا لیا ہے اور کچھ اپنی سرکشی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے یا ہیں۔ پھر اطلاق آگے آگے پھر پورا اطلاق ہے، وہی تاریخ ہے اس کے اندر بھی، اس میں یہود زیر بحث ہے، اس میں نصارہ زیر بحث ہے، ان کو پس منظر میں رکھ کے انبیاء کی پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر قرآن نے بتایا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ انعمت علیہم کے الفاظ پڑھتے ہیں تو فوراً آپ کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس انعمت علیہم کو آپ امریکہ اور برطانیہ کیوں نہیں لے لیتے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں جا کے کن کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ظالمین کون ہیں وہ بتاتا ہے آگے۔ اسی طریقے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، کیا کوئی جاننے میں کسی آدمی کو آج تک دقت ہوئی ہے کہ یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اس پورے پس منظر کو سمجھ کر ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو قرآن اس دعا کا جواب
نقطہ واضح ہوا۔ آخری بات، ہم سے خود جب قرآن اپنا تعارف کراتا ہے تو بالکل ابتدا میں کہتا ہے کہ وہ ہدی للمتقین ہے، تو سرگزشت انذار کہنے کے بجائے اگر یہ کہا جائے جی قرآن جو ہے وہ تو ہدی للمتقین ہے، تو اس سے کیا اختلاف واقع ہوگا؟ میں نے اس گفتگو کی ابتدا ہی یہاں سے کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ میرے حوالے سے ہدایت ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اپنے مضمون اور نوعیت کے حوالے سے مجھے تو جو کچھ اس سے حاصل کرنا ہے کہ وہ ہدایت ہی ہے، کتاب ہدایت ہے میرے لیے۔ میں نے تو عرض کیا کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، تینوں جہتیں بڑی اہم ہیں۔ وہ میرے لیے کتاب ہدایت ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، اس لحاظ سے وہ اپنا تعارف جگہ جگہ کراتا ہے، اور وہ فیصلے کے پہلو سے حجت ہے۔ وہاں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں میزان اور فرقان ہوں، اور جس وقت اس کے اسٹرکچر کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی یہ بات کیسے بیان کرتا ہے، یہ ہدایت کس طریقے سے سامنے آئی ہے، تو اس میں پھر وہ سرگزشت انذار کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہاں متعین کرنا پڑتا ہے کہ پیغمبر کون ہے، کس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، مخاطبین کون ہے، زمانہ کون سا ہے، بات کس وقت کہی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ انعمت علیہم کو ذرا عام کیجئے، اور اس کے بعد اس وقت دنیا میں جن پر انعامات ہوئے ہیں انہی قوموں کی فہرست بنا کے تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ غامدی صاحب کے اس موقف پر جو تنقیدات پیش کی جاتی ہیں وہ ہم نے ان کی خدمت میں رکھی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کو بہت شکریہ۔